हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तकरीबन 6 मिलियन यानी 60 लाख शहरी एक हफ़्ते से मखमसे का शिकार हैं कि वो इस्लामाबाद पिंडी वाले किस रास्ते से जाएं और इस्लामाबाद वाले पिंडी किस रास्ते को जाएं। इसके साथ ही हुकूमत जो है वो मारगला की पहाड़ियों की तरफ हाथ ऊपर करके एक उस बच्चे की तरह खड़ी हुई है कि जिसको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। वजह फैज़ाबाद पर दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा मजहबी जमातों का धरना है और सूरत हाल उस पर शहरी ख़ासे शोर भी मचा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और दूसरे मीडिया पर भी। अभी तक हुकूमत ने कोई फ़ैसला नहीं किया। अभी भी मेरी इंटीरियर मिनिस्ट्री जब बात हुई उन्होंने कहा हम कोई लाए अमल तय कर रहे हैं। वो लाए अमल क्या होगा वो तो कल वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा था कि आज रात तक यानी गुज़री रात तक धरना ख़त्म हो जाएगा। फिर वो मुज़ाकरात में नाकाम हो गए और अब वो हो रहा है कि 1 पॉइंट पे अड़े हुए कि जी वज़ीर क़ानून जो जाहिद हामिद हैं जी जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देते। और भी 2-3 पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ मतलब बहुत बातें हो रही हैं वहाँ पर। एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर 2-3 सिटिंग फेडरल मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया भी जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ भी उकसाया जा रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। रेजोल्यूशन तो कोई नहीं है लेकिन अब तक कम से कम 11 केस रजिस्टर हुए हैं। हाँ ठीक है। और उसमें सबसे जो अलमनाक केस है वो है 8 माह का बच्चा जो 8 माह का बच्चा हसन बिलाल की कहानी ये है कि जिना गार्डन से उसके वालिदैन उसे ले जा रहे थे। 8 माह की उम्र है, आपने भी बताया बयान किया, पिम्स तक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तक। ठीक है। और जाहिर है कि वो जा रहे थे और ये यहाँ फैज़ाबाद इंटरचेंज पर ये फंस गए क्योंकि वहाँ पर एक बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था। अच्छा, मसला इस बात से भी मज़ीद बिगड़ा है कि क्योंकि हुकूमत का एक कंफ्यूज किस्म का स्टांस है, खबर नहीं निकल रही, ना ही लोगों को बताया जा रहा है कि यार ये मुतबादल रास्ता है। यहाँ से लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और गूगल मैप्स के भी अगर आप पिक्चर्स देखें तो हर जगह तकरीबन एक ब्लॉकेड ही है। बहरहाल घंटों घंटों तक वो वहाँ फंसे रहे ट्रैफिक में। मिन्नत भी की, समाजत भी की कि प्लीज़ हमें जाने दो। आखिरकार नहीं रास्ता मिला तो वहाँ पर कोई एक नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल था खन्ना पुल के नज़दीक, वहाँ पर ले गए और वहाँ पर देर हो चुकी थी, ज़ाहिर है बहुत देर हो गई थी। उसके एकदम बाद ख़ानदान वाले गए कोरल पुलिस स्टेशन और वहाँ पर इस जमात की जो सरबराह हैं खादिम हुसैन रिजवी, उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की सेक्शन 322 जो है नाकाबिले ज़मानत अनइंटेंशनल मर्डर, लेकिन नाकाबिले ज़मानत है, जुर्म और उम्र कैद तक की भी सज़ा। उसके साथ मैं कहना था कि अगर इन लोगों ने ब्लॉक नहीं किया होता तो हमारे बच्चे। अच्छा, सिर्फ हसन का मसला नहीं है, एम्बुलेंस से नहीं गुजर सकती, जनाजे नहीं गुजर सके, कोई बारातें नहीं गुजर सकी, बच्चे जो स्कूल जाने वाले और नौकरी पेशा अफराद, यानी आधे घंटे का रास्ता है। आप तो खैर इस्लामाबाद कहीं हैं, आधे घंटे का रास्ता है फैज़ाबाद से इस्लामाबाद तक का। 3 से 4 घंटे ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते से आम शहरियों को लग रहे हैं आने जाने में। तो जाहिर है कि आधे लोग तो जॉब पे नहीं जा सकते हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आमतौर पे जो धरने होते हैं या जो एहतजाजात होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जी हमारा मुतालबा तस्लीम करो। अब ये जो मुतालबा है कि जी इंतखाबी इस्लाहात के जो बिल का हलफनामा था उसमें जो तब्दीली हुई वो तो धरने से पहले ही ख़त्म हो गई और तमाम जमातों ने बिल इत्तफाक कहा कि साहब ये गलती थी और ये रेक्टिफाई हो गई। तो फिर क्या मसला है? तो अब ये है कि नहीं जी अच्छा, अब ये पता नहीं तय है या नहीं कि जाहिद हामिद जो वज़ीर क़ानून है उन पे है, लेकिन गने ज़ाहिर है उसी तरफ हैं। उन्होंने एक वीडियो भी दी 2-3 दिन पहले और उसमें कहा जनाब मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं ख़त्म नबूवत पर पूरा यकीन रखता हूँ, मैं पक्का मुसलमान हूँ। लेकिन उस वीडियो ने एक चीज़ जो हो गई, एक मसला जो हल हो गया, उस पर जो एहतजाज है, भाई साहब आप बताइए क्या यानी क्या हो क्या रही है? तो यार इंटायरली पॉलिटिकल ना, ठीक है। बेशक मैं मानता हूँ ये 2018 के लिए पक्का कर रहे हैं सर। एक तरह से एक लिहाज से ये भी है, देखें एक तो सर मुंह पे खून तो लग गया है ना, और आज नहीं लगा, ये काफी सालों पहले लगा था। आपको याद है जब डी चौक में एक बहुत बड़ी इन लोगों की गैदरिंग हुई थी, ये इनकी लॉन्च पार्टी थी, ठीक है। फिर आपने देखा है NA 120 और दूसरे इलेक्शंस में क्या रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। अब
جو ان کی سٹیٹڈ ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں ان کو تو آپ ویسے ہی سائڈ پر کر دو. اصل ریزن ہے اگین شو آف اسٹرینتھ, کیونکہ جو ایک جگہ کو بند کر سکتا ہے وہ جگہ کو قابو بھی کر سکتا ہے. آگے کسی اتحاد کے ساتھ اگر سودے بازی ہوگی تو وہ ہوگی اسی جنہوں نے ترنا کامیاب کر کے بہایا. اچھا انٹرنل بھی ایک مسئلہ ایک سین ہے, کیونکہ اس پارٹی میں دو مین ڈھرے بھی ہیں, دو مین گروپنگز ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو قادم حسین رضوی, ٹھیک ہے, اور جی اشرف جلالی. اچھا پچھلے ماہ اشرف جلالی کی فیکشن اگین آئے اسلام آباد, اگین وہ فیض آباد انٹرچینج پر روکا گیا اور تقریباً ایک پورے دن تک مذاکرات چلتے رہے. پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ چلے صحیح ہے جی, آپ ریڈ زون میں نہیں داخل ہوں گے, آپ کو ہم جنا ایونیو جانے دیں گے. تو پھر وہ گئے چائنا چوک اور پوری رات ایک مظاہرہ چلا. اچھا اب ڈان کی جو خبر ہے اس کے بارے میں, اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آف دا ریکارڈ جو انٹیریئر منسٹری کے آفیشلز کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں جو ڈر تھا کہ اس کو ایک زیادہ پبلسٹی نہ ملے, نہیں تو شاید لوکلز بھی اس میں گیدر ہو جائیں اور پھر ہمارے سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا. اور میں کوٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی جو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لوکلز کو اس سے دور کیسے رکھیں, اگر اس کی لائیو کوریج شروع ہو جائے تو پھر. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی اور وہ ہے اس کا لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کے کنٹرول سے نکل گیا. حکومت کی جو موجودہ اسٹریٹجی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خاصی بہتر ہے, اس لیے کہ اگر وہ طاقت کا استعمال کرے تو مشکل, نہ استعمال کرے تو مشکل, لیکن استعمال کرنے میں وہ ہوگا بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. اگر کچھ شہید مل جاتے ہیں بالکل یا زخمی مل جاتے ہیں تو پھر تو کہانی ہی دوسری ہو جائے گی, بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے حکومت جو صبر والی پالیسی ہے مجھے تو یہ بہتر لگ رہی ہے, لیکن مجھے 18ویں صدی کا دلی یاد آ رہا ہے. اورنگزیب کے بعد جب مغل امپائر کمزور ہو گئی, روزانہ بادشاہ بدلے جانے لگے, تو ریاست کی جو رٹ تھی وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ ایک دن جاٹ گھسائے دارالحکومت میں اور انہوں نے مار دھاڑ وغیرہ کی اور اس کے بعد نکل لیے. اگلے ہفتے میواتی گھسائے, اس سے اگلے ہفتے مراٹھوں نے چڑھائی کر دی. اب بادشاہ بیچارہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. یہ جو اوریجنل سن ہے یہ یاد کریں علامہ طاہر القادری کا پہلا دھرنا پیپلز پارٹی کی حکومت میں. اس سے پہلے 90s میں بے نظیر بھٹو یا نواز شریف یا باقی پارٹیوں میں جتنی بھی گھٹیا سیاست ہوتی تھی, لیکن دارالحکومت کے جو سینسٹیو ایریا ہے اس کو بخش دیتے تھے. اس سے بار بار پارا میں جماعت اسلامی کرتی تھی, گیم شیم ہو جاتا تھا, اس بات کا اشارہ ہوتا تھا. لیکن یہ جو ہے نا کہ ہر چیز اب دارالحکومت کی طرف جائے گی, یہ طاہر القادری کا پہلا دھرنا اور اس کے بعد خان صاحب کا پہلا اور دوسرا اور پتہ نہیں شاید تیسرا بھی. اور اب یہ ہے کہ جو بھی پارٹی اب جو بھی پارٹی ہے پنڈی تک مزہ نہیں آتا جب تک ڈی چوک میں جا کے نا. اچھا اور یہ موصوف کا رضوی صاحب کا یہ دوسرا دھرنا ہے. پہلا ڈی چوک میں جب ہوا تھا تو وہ چلا تھا, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اتنی طاقت تو نہیں تھی, نہ انہیں اندازہ تھا کہ کتنی طاقت ہے. اب تو بھائی صاحب ووٹر بھی ہیں, الیکشن کمیشن سے رجسٹر بھی ہیں, لیجیٹیمیٹ سیاسی پاور بھی ہے, تو اب تو کس کی ذرا بات ہے. حکومت ویسے بھی پنڈی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی, تھوڑا سا مطلب آنکھیں نیوے کر رہی ہے. مور امپورٹنٹ دین دیٹ اس کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ بیان کر رہے تھے کہ الیکشن بل کے بعد جس طرح کا اکراس دا بورڈ حملہ ہوا تھا حکومت کے اوپر, تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی کے کسی نہ کسی رہنما نے ظاہر ہے کہ he put his 2 bits in, اور اس کے بعد اگین زاہد حامد کی. تو اگر اس پوزیشن میں حکومت ان کے خلاف ایکشن لیتی بھی ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کیا ہونے والا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے جو سنگر ہیں فیمس ابرار الحق, ان کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے کہ جی بالکل صحیح تو کر رہے ہیں اور ان کا پورا حق ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, حالانکہ بالکل انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. اچھا اور اب اتنے حوصلے بڑھ گئے ہیں کہ وہ یہ دھمکیاں ہیں کہ جی اگر ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں ہوتا تو 12 ربیع الاول کو سارے جلوس کس طرف کا رخ کریں گے. پھر کوئی کہہ رہا ہے جی ریلوے اسٹیشن بھی ہے, ایئرپورٹ بھی ہے. اچھا اب مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں. اب یہ چیز جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کچھ تو ہوتی ہیں حکومت مخالف چیزیں. آپ حکومت کی جو چاہیں کر دینا, اس کو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریاست کے سمبلز, آپ کسی بھی پارٹی کے ہوں, اپوزیشن میں ہوں, پاور میں ہوں, ملیٹنٹ ہوں, اعتدال پسند ہوں, اسٹیٹ سمبلز پہ اٹیک نہیں ہوتا ان ٹرمز آف بلڈنگ.
ہونا نہیں ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لیکن اس کی راہ جو ہے وہ بھی ہماری ماشاءاللہ مین اسٹریم سر، لیکن ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں نا. جب لال مسجد ہو رہا تھا، ہاں جی ٹھیک ہے، یہی ہوا نا. لال مسجد پہ نان سٹاپ کوریج چلی اور میڈیا نے کہا جی پہ جاؤ جی، تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اور جاؤ جی پہ جاؤ. وہ کر کے وہ پہ گئے. جب پہ گئے تو اس کے بعد میڈیا نے کہا یار یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے یار. مطلب وہ پھر یہ ایک بہت زیادہ جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 24 آور کوریج کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ حکومت یا ایڈمنسٹریشن کے جن لوگوں سے بات 24 آور کوریج ہو، لیکن جو ہارڈ فیکچول نیوز ہے وہ اس لیے ریلیز ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا سر، اخباروں میں تو چھپی ہے نا یہ. نہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں. اب دیکھیں کہ اب کوئی کالعدم جماعت ہو یا پروسکرائبڈ جماعت ہو تو اس کا تو سمجھ میں آتا ہے. جسے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو پہ اعتراض نہیں ہے، وہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو ایز اے نیوز پروفیشنل وے میں جو ہے وہ دیں. دیکھیں اس کے ساتھ تبصرے اور جو وہ ہوتی ہے چڑھائیاں اور کرین پہ چڑھ کے تماشے اور فلانا. مسئلہ یہ ہے کہ بی بی سی نے بھی آج دی ہے 7 دن کے بعد خبر دی ہے نا، تو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کو 7 دن تک نہیں دیا. ہاں لیکن اب سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن اگر یہ معاملہ پرامن طور پر حل ہو جاتا ہے، کوئی بھی سمجھوتا ہو جاتا ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں ڈی سی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ کہ ان لوگوں کو کنونس کریں کہ آپ آرام سے چلے جائیں. آج بھی جیسے میں کہہ رہا ہوں آنے سے پہلے ہی ابھی اجلاس ختم ہوا ہے. دیکھیں وہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پارٹیاں باز نہ آئیں یا قیادت باز نہ آئے، کسی کی بھی نہ سنے، تو علاقہ معززین سے مدد لی جاتی ہے. یہی کہنے لگا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت حکومت کو علاقہ معززین سے مدد لینی پڑے گی. اچھا، اب اس پوائنٹ پہ یار ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ بالکل ایسے ابھی ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ خاموشی ہے. ٹھیک ہے، مطلب حکومت کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، nobody wants to touch this. یہ ایک hot potato ہے، ظاہر ہے، and electronic media also does not want to touch it. ان کے بھی اس کے بھی وجوہات ہیں. ہاں لیکن ایک اور بھی مقصد ہے نا اس پہ بات کرنے کا، نہیں نہ بات کرنے کا for political parties، وہ یہ کہ یار شاید ان کی ہمیں سپورٹ بھی چاہیے ہو. ہم مین اسٹریم پارٹیاں بھی بات نہیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں اب میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی سمجھ رہا ہے کہ جی بالکل وقتی طور پر ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ سویلین پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا کچھ اور قوتیں ہوں، ظاہر ہے میں اسٹیٹ بینک پاکستان کی ہی بات کر رہا ہوں، تو پلیز نو کہ اس طرح کے جو گٹیاں ہوتی ہیں نا، they do not go back into the box. یہ ہم بچپن سے یہ باتیں کرتے ہیں اور بڑھاپے تک یہ باتیں کرتے رہیں گے. لیکن کرنی پڑتی ہیں نا باس. اسلام آباد اور شہریوں کا بھی ظاہر ہے وہاں پر بھی سول گروپس کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. مے بی یو تھنک کہ اگر وہ جا کر کیا وہ جا کر کاؤنٹر پر پروٹیسٹ کریں، وہ 10 لوگ موم بتیاں لے کے ان کے سامنے، یار نہیں یار بھائی پولیس والوں 10 لوگ 4 والوں کو جمعے کے روز اٹھایا ان لوگوں نے، مارا پیٹا اور سیٹرڈے مارننگ کو ریلیز کیا. اس کے خلاف بھی ایف آئی آر رہے ہیں. ایک ٹی وی نیوز کرو پر بھی اٹیک کیا ہے آنے والے جانے والے لوگوں پہ. تو سر یہ جو چیزیں ہیں نا، مبشر کا خیال ہے کہ سول سوسائٹی اگر جائے تو نہیں، سول سوسائٹی نہیں، سٹیزنز آف اسلام آباد اینڈ راولپنڈی جو آپ کہہ رہے سوشل میڈیا کے اوپر، سن لیں سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہم ادھر سے جا رہے ہیں، یہ کریں. کم از کم اس کو لے کر کے شہریوں کو بھی آگے، میں آئی انڈرسٹینڈ نہیں کیا کریں نا وہاں جا کر کے بات، جیسے علاقہ معززین کی بات کریں نا ان لوگوں سے کہ بھائی وہ جا کے اس گروپ سے بات کریں کہ سر پلیز آپ روڈ چھوڑ دیں. میں جس علاقہ معززین کی بات کر رہا ہوں، جس نے ایک باپ کی بات نہیں سنی کہ میرا بیٹا مرنے والا ہے، آپ روڈ کھول دیں. آپ کا خیال ہے کہ اگر اسلام آباد کی سول سوسائٹی جائے گی اور کہے گی یار دیکھو بہت ہٹ جاؤ، یہ مسئلہ علاقہ معززین ہی حل کروا سکتے ہیں. بے شک. اور یہاں پہ وقفہ ہی لے لیں. ویلکم بیک. اور 3 ماہ قبل جو عبوری نتائج آئے تھے مردم شماری کے، اس پر جو ہاہاکار مچی ہوئی تھی، اس پہ بات بھی ہوئی. تمام جماعتوں، سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا موقف اپنایا ہوا تھا، اور پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ جناب اگر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلوا لیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حکومت شروع میں تو ہیزیٹنٹ رہی، ہچکچا رہی تھی، لیکن پھر آخرکار آج
وہ اجلاس ہو گیا مشترکہ مفادات کونسل کا، جس میں وزیر اعظم، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء سب نے شرکت کی، اور طے یہ پایا ہے کہ جناب 2018 کے نتائج جو ہیں وہ عبوری جو نتائج ہیں مردم شماری کے اسی کے تحت ہوں گے، یعنی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اسی کے تحت ہوں گی، اور سیٹیں جو ہیں وہ نہیں بڑھائی جائیں گی۔ سندھ کا اس پہ سب سے زیادہ اعتراض تھا، MQM کا آپ کو پتہ ہے، کراچی کے بارے میں ان کا اعتراض ہے، سندھ کا جو ہے سندھ حکومت کا اپنا اعتراض ہے۔ ان کے اعتراضات کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جناب اچھا 1% جو ہے جو تمام صوبوں کے نتائج ہیں اس کی تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا، اور یہ بات کہی جب وزیر اعظم کے ترجمان مصدق ملک انہوں نے آج ایک بریفنگ بھی کی اس بارے میں، اور تو سنیے انہوں نے بتایا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ صرف اس کو کنفرم کرنے کے لیے، یہ ایسرٹین کرنے کے لیے کہ جو رزلٹ شائع کیے جا رہے ہیں جن کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں یہ ٹھیک ہیں، یہ 1% بلاکس جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور دوبارہ سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، یعنی دوبارہ سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے، دوبارہ سے اس کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اس کو جو رزلٹس پبلش ہو گئے ہیں ان سے کمپیئر کیا جائے گا۔ اچھا، کیونکہ ہمارے آئین میں ایسی کوئی شق ہے نہیں کہ عبوری نتائج کے اوپر جو ہے حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے اوپر جو ہے انتخابات ہوں۔ انتخابات کہتے ہیں جو مکمل نتائج آئیں گے جو اگلے سال اپریل میں آنے ہیں اسی کے تحت ہونی چاہیے۔ تو اب طے یہ پایا ہے کہ تمام جماعتیں مل کر کے ایک آئینی ترمیم لے کے آئیں گی ون ٹائم، جس کو پاس کرایا جائے گا نیشنل اسمبلی سے، اور یہ کہا جائے گا کہ صرف اس دفعہ کے لیے جو ہے عبوری نتائج کے تحت ہی یہ ویور، اور اس کی تفصیل بھی بتائی مصدق ملک صاحب نے، وہ بھی سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آج CCI نے اس سے ایگری کیا ہے، اب وہ اسمبلی میں چلا جائے گا، اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوگا۔ ابھی تو تجویز یہی ہے کہ سیٹوں کو نہ بڑھایا جائے، لیکن یہ تو اسمبلی کا فیصلہ ہے، انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے کہ وہ کیا ترمیم کرتے ہیں، تو اس پہ تبصرہ جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ مگر اس وقت جو چیز پرپوز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیٹیں اتنی ہی رہیں، اور جو ہمارے پروویژنل ریزلٹس ہیں ان کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کروائی جائیں۔ تو یہ نظریہ ضرورت ہے ون ٹائم۔ میرا خیال ہے کہ اچھا فیصلہ ہے جو گیون حالات ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ لیکن یہ ہوگا کہ اب ایک نیا راگ پہاڑی شروع ہو جائے گا سیاسی مائلیج کے لیے کہ جی ٹھیک ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ نے تو فیصلہ کر لیا، مگر یہ جس میں ظاہر ہے کہ ابھی آپ سنیں گے کل تک کے PTI کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ بالکل۔ پھر جب اسمبلی میں جائے گا تو لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ کا تو میرے خیال ابھی بھی ایک ریاکشن ہے، کیونکہ یہ تو پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ نے خیر پیپلز، ہاں انہوں نے یہ پھر بھی ایک آج کی تاریخ میں کیا نا بھائی، سیاسی جماعتیں کل کیا کریں گی یہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ انہوں نے اس میں بھی چپت لگائی دی کہ جناب دیکھو ہم تو کب سے کہہ رہے تھے، دیر سے ہی کیا، چلو انہیں عقل تو آ گئی۔ انہوں نے اس طرح کا ایک بیان دے تو دیا، اور پیپلز پارٹی کے کہنے پر ہی یہ مشترکہ مفادات کونسل میں گئی ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا اور صحیح بھی تھا کہ ایک جب آئینی ایک ادارہ موجود ہے جہاں تمام صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ اور وفاقی حکومت مل بیٹھ کر ایک مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، فورم تو یہی ہے۔ ہاں، اور تو ریئر ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ یار کبھی کوئی چیز پازیٹیو بھی ان لوگوں نے کرنے کی کوشش کی۔ اور اگین کل کا کچھ نہیں پتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آئی ایم گلیڈ آئی واز رانگ، کیونکہ میں نے تو لکھ کے رکھ لیا تھا کہ جی یہ بھی ہر سیاسی مسئلے کی طرح سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پاس ہو جائے گی ترمیم، اس لیے کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جسے جلد از جلد انتخابات اچھے نہ لگتے ہوں؟ ہاں، یہ جو اٹریکشن ہے، کوئی ہے جن کو بہت ہی جلدی چاہیے، کچھ ہاں یہ بھی ہے، لیکن کچھ مائلیج لینے کی کوشش کریں گے 2-3 دن وہ آپ اس کا، اور سب کو پتہ ہے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو یہ چاہے گی کہ انتخابات نہ ہوں، کیونکہ اس صورت میں ان کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوگا اور 10 سال تک انتظار نہ کرنا پڑ جائے۔ تو ری روم کرتے ہوئے اب اگلے 2-3 روز وہ تھوڑی ٹکر وکر چلیں گے، سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے۔ الیکشن کمیشن بیچارہ 2 ہفتے سے چیخ رہا ہے مستقل، نہ اس کی آواز، 10 نومبر تک کی ڈیڈ لائن بھی دی تھی۔ اچھا، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس 1 ہفتے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پھر یار 1 ہفتے تک وہ جو بیان بازی ہوتی وہ ایئر ٹائم،
وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی، وہ بدنیتی، وہ خدشات، کیا الیکشن 2018 میں ہوں گے، ڈھنڈے ڈھنڈے، وہ سب میلا نہ ہوتا نا. تو اس سے تو سر ہمارے بھی بھاگ اسی سے لگے نا، بھاگ لگے رہن. تو آپ کے پچھلے ہفتے تو ہوا ہی، سارے ٹاک شوز اسی پہ ہیں کہ جناب 2 ہفتے کہ کیا ہوگا، سپریم کورٹ جائے گی، سپریم کورٹ روک دے گا، کیا نہیں ہوگا، آئین میں اس کی جگہ. کتنا خیال رکھتے ہیں سیاستدان، اور کبھی اپنے شکریہ ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اور ہر ایشو پہ اس امید کے ساتھ، ہر ایشو کے زخم پہ پٹی باندھتے ہیں کہ جیسے کوئی دوسرا زخم نہیں آئے گا. وہ بھائی یہاں پاک تو سونے کی کان ہے، ایک نہیں ہزاروں زخم ہے جس پہ چاہیں کر لیں، لیکن ہوتا یہ کہ یار اس میں مزہ آ رہا ہے، ذرا اس پہ ہزاروں خبریں چلتا رہے، ہر خبر پر ایک ہفتے تو چلے گا بس. جی ہاں، فی الحال تو جناب بریک لے لیتے ہیں کیونکہ نیوز اپڈیٹ کا وقت ہوا ہے، پھر واپس آتے ہیں. اور اب ہمارا ایک فیوریٹ ٹاپک یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ. پچھلا ایک ہفتہ کچھ ایسا گزرا کہ سارے نجومی بھی بھاگ گئے اور کسی ماہر فلکیات نے بھی چیلنج قبول نہیں کیا کہ وہ کم از کم اگلے گھنٹے کی ہی پیشگوئی کر دے. اتنی تیزی سے واقعات گزرے اور بالخصوص کراچی جو ہے وہ مرکز نگاہ رہا، میڈیا کی ڈارلنگ رہا. پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان نے جس طرح پہلے بغلگیر ہوئے اور پھر جن کپڑوں میں بغلگیر ہوئے تھے وہی جو چوک میں جس طرح دھوئے اور جس طرح اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا اصلی آدمی ثابت کرنے کی کوشش کی. اس دوران یہ ہے کہ اس اتحاد سے بھی پہلے باقی جو پارٹیاں ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے یا پی 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 ہے، انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ تو جائیداد کھلی ہوئی ہے، تو ہر ایک نے جو ہے اس تالاب میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنے کنڈیاں ونڈیاں ڈالی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے جب اناؤنس ہوا تھا یہ اتحاد، تو اس سے پہلے زرداری صاحب سے خوشبہ شجاعت اور نسرین جلیل اور کامران مجاہد بھائی وغیرہ نے جو ہے ملاقات کی، تو اس سے کچھ حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ اچھا یہ لوگ جو ہیں ادھر جا رہے ہیں. اچھا پھر فیصل واڈا کا نام آیا کہ جی انہوں نے کچھ کام دکھانے کی کوشش کی، پھر یہ بھی ہے. مجھے سب سے جو مزیدار چیز لگی اس بیچ وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بیان جو انہوں نے لاہور میں دیا. بہت ساری انہوں نے کراچی کے بارے میں باتیں کی. ایک جملہ یہ تھا کہ یہ جو کٹھ پتلیاں ہیں یعنی پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان، یہ کٹھ پتلیاں کراچی کے عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی. اگر پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی تو کراچی کو ایک صاف ستھری قیادت ترقی دے گی. اس وقت تو اپوزیشن میں ہے نا پیپلز پارٹی، تو اس لیے مجھے یہ بیان ان کا زیادہ بہتر لگا. اچھا جو کام زرداری صاحب نے کیا وہی کام ان کے دوست جگری یار ڈاکٹر عاصم حسین نے بھی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے جو ہے وہ فاروق ستار سے ملاقات کی، ایک نجی ملاقات تھی بیسیکلی، لیکن آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم والے کہاں باز آتے ہیں. انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اس میں کہا کہ جی ڈاکٹر عاصم حسین نے جو شہری سندھ ہے نا اس کی جو تکالیف ہے اس پہ اظہار ہمدردی کیا اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا. اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت چرک گئی. مرکزی قیادت سے میری مراد ہے محترمہ فریال تالپور صاحبہ، پریزیڈنٹ ویمنز ونگ نا، آدھی مرکزی قیادت. اچھا چونکہ پریزیڈنٹ ویمنز ونگ ہے لہٰذا انہوں نے ظاہر ہے کہ ان سے جواب طلب کر لیا ڈاکٹر عاصم حسین سے اپنے اس حیثیت میں. تو اب کہ جی بتائیں آپ نے ہمیں لا علم کیوں رکھا؟ تو وہ مجھے وہ گانا یاد آ رہا تھا کہ میں کروں تو سالہ کیریکٹر ڈھیلا ہے، اس طرح کا تھا. مچھلیاں جو پکڑی گئیں، پہلے کراچی کی بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں وہیں آ رہا تھا. اچھا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا، کیونکہ ہم نے جہاں سلسلہ چھوڑا تھا جمعے کو، اس کے بعد اگلے روز مصطفیٰ کمال نے پھر ایک دھواں دار پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل ہوئی تھی سیف ہاؤس میں اور اسٹیبلشمنٹ بھی تھی اور وہ کر کے مطلب وہ سارا اس پہ خاصا وہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا ایکسپوز ہو کر کے فرسٹ ٹائم آیا ہے. تو کیا ہے اس ساری خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اچھا ہم نے اتنا زیادہ کر دیا جتنا مصطفیٰ کمال نے بتایا اور فاروق ستار نے بتایا. خوشخبری ایک آپ کو بتاؤں، آپ کے چونکہ علاقے کی خبر ہے، سندھ نیشنل فرنٹ ممتاز علی خان بھٹو کی جماعت جی وہ اس بار پی ٹی آئی میں ضم ہو گئی ہے. پہلے تو پی ایم ایل این میں تھی نا، پہلے 2012 میں پی ایم ایل این میں تھی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ضم انگریزی میں کہتے ہیں مرج ہو جانا. جی اچھا مرج جو چیز ہو جائے
تو اس کو دوبارہ پانی میں سے نکالا جا سکتا ہے. مثلا جیسے ڈیسپرین یا جو بھی اس طرح کی سر درد کی گولی ہے, اگر پانی میں ڈیزالو ہو جائے, میرا خیال ہے ایواپوریشن کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں, واپس کیا تو پھر انہوں نے وہ نکال اچھا وہ اس کی ایک اور بھی خوبی ہے کہ ایواپوریشن کے ذریعے جو آپ اس کو کرتے ہیں نا وہ مزید صاف بھی ہو جاتی ہے اور پیوریفائی بھی ہو جاتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہونے والا. اور آپ کو یاد ہے کہ اس ڈسپلین کی گولی کے کھانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نے کتنی کامیابی حاصل کی تھی سندھ میں, اور ویسے بھی آپ کے خیال میں یہ کوئی اسپینچ ہے کہ کھا کے جو ہے نا پوپائی کی طرح نہیں, جب آپ کہتے ہیں نا مرجر ہو گیا, مرجر کا مطلب وہ چھوٹے چھوٹے یہ ایسی ہیں, یہ گرینڈ مرجر کی آپ بات نہیں کر رہے, چھوٹے موٹے مرجروں کی بات کرتے ہیں. گرینڈ پہ جان بوجھ کے ابھی نہیں آ رہا ہوں. جو سندھ کا سب سے بڑا جو مرجر تھا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, آپ کو پتہ ہے اکتوبر میں ہوا ہے, جس کے صدر عزت مآب پیر پگاڑا صاحب اور سیکریٹری جنرل ایاز لطیف پلیجو صاحب ہیں. اس کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی ممتاز بھٹو شریک ہوئے تھے کہ جن کی جماعت نے کل تحریک انصاف کے ساتھ مرجر کر لیا ہے. اب مجھے نہیں پتہ جی ٹی اے میں کس حیثیت میں, جی ٹی اے میں کیسے کیسے لوگ ہیں یار, غوث علی شاہ صاحب, ارباب غلام رحیم, ذوالفقار مرزا, صفدر عباسی, عرفان اللہ مروت. 26 نومبر کو ان کا پہلا جلسہ سکھر میں ہونے والا ہے. جو جی ڈی اے کے ایک ممبر ہیں ذوالفقار مرزا صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کے محروم عوام کو یہ اتحاد پاور میں آ کے انصاف فراہم کرے گا. کم از کم اتنی یقین دہانی انہوں نے کرائی ہے. اچھا, جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی صاحب وہ اہلیہ محترمہ تو ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کی, اور جو صاحبزادے ہیں وہ ایم پی اے ہیں, تو ان کے بارے کہنے لگے جی وہ مناسب وقت پہ الگ ہو جائیں گے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, ابھی مناسب وقت آیا ہے. لیکن جدوجہد جی ڈی اے کو کس کے خلاف کرنی ہے؟ پیپلز پارٹی کے خلاف. اچھا, پیپلز پارٹی ظاہر ہے جگت بازی پہ اتری ہوئی ہے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. انہوں نے کہا جی یہ سیاسی یتیموں کا اتحاد ہے, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے, یہ جیلس ہو رہے ہیں. اچھا, لیکن اب لگ پتہ جائے گا جب 26 اب یار دیکھیں سیریس ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی جگت بازی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال صاحب کے بعد, تو مرجر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا ایک بیان آیا تھا. اب کافی افواہیں تھیں کہ شاید یہ لیڈ کریں گے نئی پارٹی کو. مشرف صاحب نے کہا کہ سر ایسی کوئی گیم نہیں ہے, یہ جو ایم کیو ایم پی ہے یہ تو مطلب آدھی ہو گئی ہے جو پہلے ہوتی نسل پرست جماعت ہے, اور میں کوئی پاگل ہوں, میں وہ پاگل ہوں کہ میں اس طرح کی چھوٹی ایک ایتھنک گروپ کا میں ہیڈ بنوں گا. نا 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 نا. مشرف صاحب نے پھر کیا پٹاری کھولی اپنی, مشرف صاحب نے پٹاری کھولی اپنے. مشرف صاحب نے کہا کہ ایک پاکستان عوامی اتحاد بنے گا. 23 پارٹیز کی کوalition. 23 پارٹیز کون ہیں اس میں ظاہر ہے آل پاکستان مسلم لیگ تو ہے ہی ہے, پاکستان عوامی تحریک, سنی اتحاد کونسل, مجلس وحدت المسلمین, پاکستان سنی تحریک, مسلم کانفرنس کشمیر, پی ایم ایل این جنیجو, پی ایم ایل کونسل, پی ایم ایل نیشنل, عوامی لیگ, پاک مسلم الائنس, اور بھی اس کا ساور بہت ہی سلو ہے بھائی, اور بہت ہی جواب مجلس وحدت. لیکن اب انفارچونیٹلی وسط میرے خیال یہ آپ نے ایگزامپل بنایا تھا, آپ کو یاد ہے نا وہ مسلم ملٹری الائنس, ہاں تو بھائی اناؤنس کر دیا کہ جی اتنے لوگ ہیں. پاکستان نے کہا سر آپ نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا. ملیشیا نے کہا کہ جی ہمیں تو انویٹیشن ہی نہیں آئی, اور لیبنان نے کہا کون سی الائنس. تو یہاں پر بھی یہ بھی جو ہے پاکستان کا پہلا سیاسی واٹس ایپ الائنس ہے. مشرف صاحب نے بیسیکلی واٹس ایپ گروپ بنایا, اس میں آپ کو بھی ایڈ کر لیا. اس نے کیا واٹس ایپ, باقی نے کیا واٹس ایپ, ہاں بیکاز مجلس وحدت المسلمین کا مسلم لیگ چلی گئی, سنی کونسل نے لا تعلقے کا اعلان کر دیا. اچھا, باقی جو پارٹیاں ہیں, میں ایسے ہی کر رہا تھا کہ یہ جو 23 پارٹیاں ہیں ان کے جو نام وام ہیں آپ نے پورے نہیں پڑھے. اگر پورے نام پڑھے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ 6 تانگے چاہیے, فی تانگا 4 سواری, اور پورا الائنس جو ہے اس میں ملین مارچ اس میں سما سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں مشرف صاحب کے ساتھ, بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کمر کی تکلیف کے باوجود, بالکل اتنے مقدمات ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ ملک سے باہر ہے, اس کے باوجود وہ سب سے پہلے پاکستان کی وجہ سے جو ہے اتنی کوششیں کر رہا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے شوشہ چھوڑا, میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ نے شوشہ چھوڑا ہے. مجھے تو یہ اپلیکیشن لگتی ہے کہ سر ہم بھی ہیں. یہ کچھ ایسا ہے نا کہ اگر آپ کو اسکول کے دن یاد ہوں تو ہر کلاس میں ایک ایسا بچہ ہوتا تھا جس کو بڑا شوق تھا جب ٹیچر سوال پوچھتی ہے کہ میں جواب دوں, اور ہمیشہ اس کا جواب غلط ہی ثابت ہوتا تھا.
تو آخرکار ٹیچر اوائڈ کرتی تھی کہ یار دیکھو مطلب یہ جو معروف ہے نا یا معروف سے سوال نہیں پوچھنا, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ اس کا یہی ہوتا تھا مس 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 اور مس یوں دیکھ رہی ہے, حالانکہ وہ اس کے سامنے ہے مس 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 مس, تھوڑا سا ایسے. ہاں کچھ اس طرح کا ہے. اچھا اب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم متحدہ مجلس عمل کے دوبارہ بالکل پلیز وہ بھی آپ پچھلے ہفتے ظاہر منصورہ میں اجلاس ہوا, سراج الحق صاحب, مولانا فضل الرحمان اور دائیں سے بائیں تیسرے جو بھی دیگر لوگ تھے اوریجنل 6 جماعتوں کے, وہ جمع ہوئے. انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے دسمبر میں باقاعدہ باضابطہ اعلان ہوگا. اب میں اس پہ سلیم صحافی جو ایک شرارتی کالم نگار ہیں, ان کا سلیم صحافی جو ہیں صحافی, ہاں ان کا کالم پڑھ رہا تھا, انہوں نے 2-3 بڑے انٹرسٹنگ سوالات. انہوں نے کہا صاحب بھائی بات یہ ہے کہ ایم اے مبارک ہوں, دوبارہ ہو گیا, لیکن یہ بتائیے کہ سراج الحق صاحب ہیں اس وقت ایسی حکومت کے اتحادی جو یہودیوں کی ایجنٹ ہے, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ہے ظاہر ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بقول سراج الحق جو کرپٹ نواز شریف کی حکومت اور اس کی لیگیسی ہے اس کے مستقل اتحادی ہیں. اب یہ کیا کریں گے, الگ الگ ہوں گے یا کیا ہوں گے, ایک سوال یہ ہے. دوسری بات یہ کہ سراج الحق صاحب فاٹا کا مرجر چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کے, فضل الرحمان صاحب نہیں چاہتے, اور فضل الرحمان صاحب اس کے کٹر مخالف ہیں. تو ایم ایم اے کا اس کے بارے میں کیا سٹینس ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی ایک خدشہ ظاہر کیا کہ این اے 120 اور این اے 4 میں جو روایتی مذہبی جماعتوں کی کارکردگی رہی ہے اور جس طریقے سے جو رائیول پارٹی سے لبیک وغیرہ کا جو پلیٹ فارم ابھرا ہے, اس نے غالباً دوبارہ ایم ایم اے کو زندہ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. یہ ایک سروائیول کا گیم بھی ہو سکتا ہے. اور فرحت اللہ بابر یہ کہتے ہیں کہ یہ خود سے زندہ نہیں ہوا, زندہ اس میں روح پھونکی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے جو مین سٹریم میں لانے کی بات ہے ملیٹنٹ قوتوں کو, ان کو ایک امبریلا دی جائے رفتہ رفتہ, تو وہ ایم ایم اے سے اچھی چھتری تو اس کی ہو نہیں سکتی. لیکن مجھے اس لیے اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ خود جو ڈیفنس آف پاکستان کونسل جس میں 40 کے قریب جماعتیں ہیں, مین سٹریم بھی اور نان مین اس میں سے 13 تو اس نے بھی انڈیا ظاہر کیا ہے کہ وہ بھی 2018 کے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. 2013 میں بھی تو بہت ہی کمال. مولانا سمیع الحق نے بھی تقریباً یہی بات کی ہے. وہی مولانا سمیع الحق کی بات جی وہ اس میں متحدہ جو دفاعی کونسل کے کہا کہ جی یہ کنڈیشنل ہے کیونکہ یہاں پر کوئی لوگ ہیں جو 2 کشتیوں میں سوار ہیں, اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم سبھی ڈوبیں گے. اور اب ایک ہے بریلوی جماعتوں کا اتحاد, وہ وقفے کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ کتنا پاسبل ہے اور کتنا وائبل ہے. موضوع ہے پاکستان کی انتخابی لیبارٹری میں نئے سیاسی اتحادوں کی انجینئرنگ یا آرگینک فطری گروتھ کون سی کیا چیز ہے. بریلوی مکتب فکر ضیاء دور میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا, اور جو وہ دیوبندی تھے جہادی اسپرٹ جو پیدا کرنی تھی اس کو آگے بڑھایا گیا. اس کی وجہ سے یہ ہے, اور بالخصوص مولانا شاہ احمد برہانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وفات کے بعد تو خیر بالکل ہی منتشر ہو گئے. پھر آپ کو پتہ ہے سنی تحریک جیسی جو ہیں آرگنائزیشن آئیں, لیکن وہ ایک خاص علاقے تک, ملتان یا کراچی یا حیدرآباد تک محدود رہیں. این اے 120 اور این اے 4 کے جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں جو نتائج آئے, اس نے اچانک سے ایک سوچ پیدا کی کہ نہیں یار, پاکستان میں ویسے بھی روایتی طور پہ کہا جاتا ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے ماننے والوں کی اکثریت ہے, تو ان کو دوبارہ ایک سیاسی قوت میں ابھارا جا سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو جمعیت علماء پاکستان کے جو موجودہ ایک دھڑے کے سربراہ ہیں انس نورانی صاحب, وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح جو سنی تنظیم میں ہے ان کا ہو جائے, ایک امبریلا بنائے. ہاں, پلس لبیک جو ہے اگر اس کی بھی چیز مل جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لبیک یا جو دیگر سنی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ برگر کلاس کم ہے, لوور مڈل کلاس آپ کو زیادہ نظر آئے گی, اور جو جسے کہتے ہیں فوک
ریلیجیس بلیفس, ان کا جو ہے ریلیشن شپ. اور یہ جو الائنس ہے یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, لیکن کچھ جو لوگ ہیں بدگمانوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نواز شریف کا جو سنی بریلوی سینٹرل پنجاب کا ووٹ بینک ہے اسے کمزور کرنے کے لیے, پتہ نہیں, مجھے لگتا نہیں, کیونکہ مذہبی ووٹ بہرحال خاصا گرا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. بھائی جان بات یہ ہے کہ مذہبی جو ٹریڈیشنل سیاسی جماعتیں ہیں اگر ضمنی الیکشن کے نتائج دیکھیں تو وہ بالکل پیچھے چلی گئی ہیں, لیکن جو نیا ایڈیشن آیا ہے انہی ریلیجیس تھاٹس کا, اس کو جتنے ووٹ ملے, اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص کلاس انہیں ووٹ دینا چاہتی ہے, مگر پرانوں کو نہیں, نیوں کو. ہاں, اور یہ ان کی اسٹرینتھ کا ثبوت میرے خیال ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ہی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں, اور چاہ رہے ہیں کہ بس مطلب ہر خبر ہماری ہی ہو. تو اب اگر کوئی ایسا اتحاد بنا تو لیڈ بھی وہی لوگ کریں گے. لیکن اب یہ مطلب سیاست اپنی جگہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. آخر میں یہ خبر بارڈر پر جو صورتحال ہے افغان بارڈر پر, بہت افغان اور ایل او سی پر ادھر انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ, اور آج دو جوان شہید ہوئے ہیں, دو ہمارے, ایک کیپٹن جنید حفیظ اور سپاہی رحم خان جو ہیں آج شہید ہوئے. صبح حملہ ہوا تھا باجوڑ ایجنسی میں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سرحد پار افغانستان سے دہشت گرد آئے تھے اور انہوں نے فائرنگ کی. 4 ہمارے سپاہی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اس میں ساری صورتحال میں. ریپلس ہوا ہے اٹیک, اور 8 سے 10 کے قریب جو دہشت گرد ہیں ان کو مارا گیا ہے. ISPR کی جانب سے بیان ہے, مگر ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے خاصا ایک بڑا حصہ, جس کو ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں تقریباً 40 سے 45% حصہ جو ہے وہ وہاں پر عملداری نہیں ہے. بالکل. تو جب عملداری نہیں ہے تو پھر تو پچھلے ہفتے بھی راجگال ویلی میں ایک وہاں پر بھی ایک سپاہی جوان شہید ہوا تھا. بالکل. یہ بھی, اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں انٹرنلی بھی وائلنس پولیس کے خلاف. جی ہاں, ایک تو یہ پروف ہے کہ جی موسٹ آف دا ملیٹنٹس ہیو بین پشڈ اکراس دا بارڈر. اوبویسلی ٹیررسٹ سیلز ابھی تک موجود ہیں. جہاں تک افغانستان اور گورنمنٹ کی رٹ کی بات, آج قندھار میں ایک سوئسائڈ بومبنگ ہوئی ہے. نیٹو فورن اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس سال افغانستان میں جتنے حملے ہوئے ہیں وہ شاید جو ہے 9/11 کے بعد سب سے سیویئر. لیکن آپ فکر نہ کریں کیونکہ US کمانڈر جو ہیں افغانستان میں جنرل نکلسن, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس دفعہ نا the tide is turning. وہ ایک الگ بات ہے کہ 2008 سے لے کے اس 2017 یہی کہتے ہیں, اس کے علاوہ کہ بس سر اس دفعہ جیت جائیں. وہ تو جو کہیں گے وہ کریں گے. بہرحال ہم نے اس سال کے شروع سے جو بارڈر فینسنگ کا اور وہ سارا انتظام وہ کیا ہے, اور وہاں چھوٹے قلعے بنانے کا, وہ میرے خیال میں ابھی تو ظاہر ہے اس میں 1.5 سال مزید لگے گا, اور وہ بھی ہوگا. اور جو داعش کی کنسنٹریشن ہو رہی ہے افغان سائٹ کے اوپر, وہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے. مطلب US ملٹری کو 16 سال ہو گئے ہیں, لیکن پتہ نہیں کہاں سے داعش آ جاتی ہے افغانستان میں, سمجھ نہیں آتی. سلیمانی ٹوپی پہنی ہوتی ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود ہی حفاظت کرنی ہے, اور حفاظت کے جو انتظامات ہیں وہ لینے ہیں. اور افغانستان کو بار بار یہ بتانا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے قبل جو ہے ہمارے ایک سفارتی عملے کے جو صاحب ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا. وہاں پر تو خاصے تعلقات جو ہیں اس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.